जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इलेक्शन इस्लाम आबाद हाई कोर्ट आए और हमने आज तौहीन अदालत की पिटीशन दायर की है, जो कल इस्लाम आबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया था। लैंडमार्क जजमेंट दी थी कि इस्लाम आबाद में आज पोलिंग डे होगा, जो इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक था, और आज इलेक्शन कमीशन और फेडरल गवर्नमेंट वो इलेक्शन कराने से भाग गई हुई है। आज जो हम पहले 8.5 महीने से कहते आ रहे हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन है, सुल्तान सिकंदर राजा साहब योर इलेक्शन कमीशन, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ एक काम है कि उन्होंने पाकिस्तान में इलेक्शन कराने हैं। और अब तो सिर्फ मसला 27 किलोमीटर के अंदर एक बल्दियाती इलेक्शन का था, आज वो इलेक्शन नहीं करा सके, जिससे साबित होता है, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ साबित होता है कि ना सिर्फ ये नाअहल है, नालायक है, नकम्मे हैं और नकट्टू हैं, और ये एक बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते तो एक जनरल इलेक्शन ये क्या कराएंगे। इसलिए आज इस फोरम से हम चाहते हैं कि सुल्तान सिकंदर राजा साहब अपने नाम का पास करें और आज इस्तीफ़ा दे दें। इस्लामाबाद के अंदर टोटल 101 यूनियन काउंसिल के ऊपर इलेक्शन होना था। ये तीसरी दफ़ा है कि पीडीएम की गवर्नमेंट और 14वीं जमात इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन से भाग गई है। हमारे दौर के अंदर 2021 के अंदर जब ये इलेक्शन का टेन्योर ख़त्म हुआ लोकल गवर्नमेंट का, तो उसके बाद हमने ऑर्डिनेंस लेके आए और उसके ऊपर लेजिस्लेशन लेके आए, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट होगा। उसको बाइख्तियार बनाया गया एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल इशू किया 50 यूनियन काउंसिल्स के ऊपर। इलेक्शन पीडीएम इलेक्शन कमीशन का सहारा लेते हुए अदालत में आ गई। वो रेफरेंडम और जो ऑर्डिनेंस था वो स्टक डाउन हुआ। उसके बाद दोबारा इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल इशू किया 50 यूनियन काउंसिल्स के ऊपर, और इलेक्शन शेड्यूल आ गया। उसके बाद दोबारा पीडीएम इलेक्शन कमीशन का सहारा लेते हुए इलेक्शन हाई कोर्ट गई, और हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने प्ली की कि अब हमने यूनियन काउंसिल 101 करानी है, और इलेक्शन कमीशन की प्रे के ऊपर कि ये आइंदा हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं 101 यूनियन काउंसिल के ऊपर, पर आइंदा ये ना इलेक्शन लॉ के अंदर चेंज करेंगे, ना कोई यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाएंगे। इलेक्शन कमीशन की प्रे के ऊपर उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर बिल्लाह ने अपनी जजमेंट में रिप्रोड्यूस कर दिया इलेक्शन कमीशन की ये प्रे, तो ये बाउंड हो गए। उसके बाद इलेक्शन कॉल होता है 101 यूनियन काउंसिल में, शेड्यूल आ जाता है, कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर देते हैं, इलेक्शन सिंबल मिल जाते हैं, और सिर्फ पोलिंग डे रह जाता है। तमाम तैयारियां मुकम्मल होती हैं। ये 18 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन करते हैं कि हमें अभी भी पता चला है कि इस्लामाबाद की आबादी 20 करोड़ 50 लाख हो गई है, और उसकी बेस पे हम यूनियन काउंसिल 125 करना चाहते हैं। उसके ऊपर हम अदालत आते हैं, उसके ऊपर डीबी बैठती है, और उसके बाद दोबारा सिंगल बेंच बैठता है। इलेक्शन कमीशन यू टर्न लेता है, जो पहले कहता था कि ये जो नोटिफिकेशन हुकूमत ने किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम इसको नहीं मानते। बाद में यू टर्न लेते हुए कहते हैं हाँ ये प्रोगेटिव गवर्नमेंट का था। उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आते हैं, और ऑनरेबल जज अरबाब ताहिर साहब उसके ऊपर अपना एक लैंडमार्क डिसीजन देते हैं कि उसके अंदर वो कोड करते हैं कि अगर कोई लेजिस्लेशन हुई है, अगर कोई लॉ है, कोई यूनियन काउंसिल के अंदर चेंज आई है, तो पर्सपेक्टिव है ये अगले आने वाले इलेक्शन में। और अभी तक ये जिन लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं उसके अंदर वो अभी तक एक्ट नहीं बना, सदर पाकिस्तान ने उसके ऊपर साइन नहीं किए हुए हैं। उसके ऊपर वो इलेक्शन को कह देते हैं 31 को ही होगा, और आज पूरे इस्लामाबाद के अंदर एक अजीब सा मजाक बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर राजा साहब ने हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन अपनी जूती की नोक के ऊपर रखा, उसको हवा में उड़ा दिया। मसला सिर्फ एक है, मसला ये है, ये जमहूरियत का राग तो अलापते हैं, बट जमहूर के पास नहीं जाना चाहते। जमहूर इनका सामने इनके इंतकाम लेने बैठा हुआ है। जो 8.5 महीने में ये पुराना पाकिस्तान लेके आए हैं, उससे पाकिस्तान की आम जो लोग हैं, आम पाकिस्तानी, उनका जिंदगी दोबार हो गई हुई है। जो 3 वक्त खाना खाते थे वो 2 वक्त पे आ गए हैं, जो 2 वक्त पे खाते थे वो 1 वक्त के ऊपर आ गए हैं। और ये लोग इलेक्शन से पूरे पाकिस्तान में भाग रहे हैं, चाहे वो कराची का लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो हैदराबाद का लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो आज इस्लामाबाद का लोकल गवर्नमेंट हो। तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये आज जो हमने पिटीशन दायर की है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सुल्तान सिकंदर राजा के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी, उनको इसके ऊपर सजा दी जाएगी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो एक्सचेकर के खर्चे पर चल रही है, लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, एक्सचेकर का पैसा इसमें सर्व होता है,
اور وہ جو اپنا کانسٹیٹیوشنل رول الیکشن کرانے کا اگر وہ بھی نہیں ادا کر سکتے تو ان کو اپنی سیٹ کے اوپر نہیں رہنا چاہیے. آج سلطان سکندر راجہ کو ویسے ہائی مورل گراؤنڈ جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے ان سے کہ آج انہیں خود استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا, پر انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. اور جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو پلی لی ہے کہ ہم 24 گھنٹے کے اندر اپنی سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے, تو رانا ثناء اللہ صاحب اگر کوئی دہشت گرد اسلام آباد میں حملہ کر دیں تو کیا آپ اسلام آباد کے لوگوں کو یہ عذر پیش کریں گے کہ دہشت گرد ہمیں پوچھے بغیر اسلام آباد میں آگے تھے اور ہماری تیاری نہیں تھی اس لیے ہم دہشت گردوں کو نہیں روک سکے؟ آپ خدارہ آپ حکومت ہیں, آپ جانے آپ حکومت میں آگے, ہمیں پتہ ہے آپ چور دروازے سے آئے ہیں, آپ کو لایا گیا ہے, آپ خود کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرایا گیا تھا, ہمیں ڈنڈا دکھایا گیا تھا, ہمیں کہا گیا تھا ایک تقرری ہونے والی ہے, ہم سب نااہل ہو جائیں گے اس لیے ہم حکومت میں آگے. تو خدارہ آپ حکومت میں آگے ہوئے ہیں, اب آپ کا کام ہے الیکشنز کرانا, ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی ڈائریکشن ہے. ہمارا جو ایسنس ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا, جمہوریت کا, وہ کیا ہے کہ جب تک لوکل گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوگی جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی. تو یہ جو مذاق کیا ہے آپ نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ, اسلام آباد کے لوگوں کے ساتھ, اور جو پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد واقعہ ہے کہ الیکشن ڈے آ گیا, ووٹر باہر آ گیا, ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہے, الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ بھاگ گئی. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے. جس طرح باقی انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہو رہا ہے, آج الیکشن کمیشن نے بھی وہ مذاق پاکستانیوں کے ساتھ کر دیا. تو ہماری ہائی کورٹ سے یہ استدعا ہے کہ فی الفور سلطان سکندر راجہ صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے. اگر ایک پولیٹیشین آپ کے ڈائریکشن پہ خط نہیں لکھتا تو آپ اسے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیتے ہیں. آج سب کے اوپر یہ ٹیسٹ ہے کہ آپ کی ڈائریکشن پہ جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے الیکشن کمشنر کا, اگر وہ الیکشن نہیں کراتا تو اسے بھی اپنی سیٹ پہ نہیں رہنا چاہیے. اس کے بعد آج صبح ایک سابقہ وزیر اسلام آباد سے تقریباً کوئی پچھلے 2 مہینوں کے بعد وہ نکلتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں اور وہ ایکٹ بتانا شروع کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ایکٹ بنا. اور یہ ایکٹ جو پاکستان تحریک انصاف اپنے دور میں لے کے آئی, جس طرح علی صاحب نے بات کی کہ یہی لوگ آئے اسی ہائی کورٹ میں, اور ہمارا وہ ایکٹ کیا تھا کہ لوکل باڈیز کو امپاور کرنا اور میئر اور میئرز کا الیکشن ڈائریکٹ ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر یہی لوگ آئے ہائی کورٹ کے اندر اور انہوں نے اس آنے کی کوشش کی. پھر ایک دفعہ الیکشن کے لیے بات ہوتی ہے, دوسری دفعہ ہوتی ہے, اور ہر دفعہ مسلم لیگ نون اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ یہ الیکشن نہ ہو. اور وہ لوگ جو اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, جنہوں نے اسلام آباد کے اندر کچھ کیا نہیں, اور جب پچھلا 2015 میں یہ ایکٹ مسلم لیگ نون لے کے آئی اور اس وقت جو بلدیاتی الیکشن ہوئے 2015 کے 50 یونین کونسلوں پہ اوپر, اور ایک امپورٹڈ میئر اسلام آباد کے اوپر مسلط کیا گیا, اور یہی منسٹر صاحب کی ان کے ساتھ لڑائی چلی, اور 4 سال اسلام آباد کچرے کا ڈھیر بن گیا, اور اسلام آباد میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام, بلکہ جو ہمارا سی ڈی اے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھی. اور جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی, ہم نے ان کو بلایا, ان میئر صاحب کو, ہم نے ان سے کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, مل کے کام کریں اور اس اسلام آباد شہر کی بہتری کے لیے کام کریں. لیکن وہ اسلام آباد کی بہتری کے لیے کام نہیں کر سکے. وہ یہاں سے استعفی, عوام میں تو یہ لوگ جا نہیں سکتے, عوام سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں. آج عوام نے, اسلام آباد کی عوام نے فیصلہ کرنا تھا, انہوں نے اپنے جو ووٹ کا استعمال کرنا تھا, لیکن آج یہ لوگ بھاگ گئے. اسلام آباد کی پچھلے 4.25 سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ڈیولپمنٹ کی, پاکستان تحریک انصاف نے یہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو جاب کوٹا دلوایا, سی ڈی اے کو اسٹرینتھن کیا, سیکٹورل ایریے کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی, دیہاتوں کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی, ہر پروجیکٹ کے اوپر کام ہوا. لیکن آج موصوف وزیر صاحب بڑے خوشی باہر آتے ہیں اور اپنی نوکری پکی کرتے ہیں اور جا کے فواد چودھری صاحب کو مشورے دیتے ہیں. ہم ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ باہر تو نکلو, لوگوں میں تو آؤ, اور جو پچھلے 5-10 سالوں سے
آپ لوگ یہاں پہ گھوم رہے ہو, آپ نے اسلام آباد کے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ کبھی اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی ہو, کبھی کسی ادارے کے اندر آواز اٹھائی ہو؟ اور آج جس طریقے سے اسلام آباد کے لوگ صبح ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے, آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے اور یہ اسی چیز سے گھبرا رہے ہیں. اور ایک دو ہفتے پہلے جب یہ ریٹ لے کے آئے, انہی کی جو انڈر ایجنسیز ہیں, آئی بی نے ایک رپورٹ جنریٹ کی جس میں انہوں نے صاف لکھا کہ 65 یو سیز جو ہیں, 65 یو سی پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے, 6 انڈیپینڈنٹ جیت رہے ہیں اور 25 یو سی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے, 2 پیپلز پارٹی کی ہے. جو رپورٹ آئی یہ ریٹ اٹھا کے کبھی ایک کورٹ میں آتے ہیں, کبھی دوسری کورٹ میں آتے ہیں, اور لوگوں کا جو حق ہے ووٹ ڈالنے کا, اپنے لوگوں کو چننے کا, وہ یہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی یہ الیکشن کروائیں گے, یہ لوگ انشاءاللہ اپنی اس مہنگائی کا بدلہ لیں گے, اپنی محرومیوں کا بدلہ لیں گے, اور ان سے دوبارہ جب بھی الیکشن ہوں گے انشاءاللہ یہ اسی طرح الیکشن سے بھاگیں گے. آج آپ بلدیاتی الیکشن کے لیے چیمپئن بنے ہوئے ہیں. یہ الیکشن 2020 میں ہو رہا تھا, اس وقت آپ کی حکومت تھی تو کیوں نہیں کروایا؟ اچھا ایک بات بتاؤں, آپ کو سوال کرنے سے پہلے تھوڑی ریسرچ کرنی چاہیے. اگر آپ کو بتاؤں کیوں میں اور خرم اس وقت لوکل گورنمنٹ میں چیئرمین الیکٹ ہوئے تھے, ہم 2016 میں ہوئے تھے. میں بتاتا جا رہا ہوں بھائی, سنا یار, سوال کر لیا, جواب تو لے لو یار. یہ 2021 فروری میں ختم ہوئے تھے, 2020 میں ختم نہیں ہوئے تھے. اس کے بعد ہم نے آرڈیننس لے کے آئے تھے, اس آرڈیننس کو اسی ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے سٹک کروایا تھا. پھر ہم لیجسلیشن لے کے آئے تھے, ہم نے امپاور کیا تھا ایڈمنسٹریٹولی, فائنینشلی, کہ اسلام آباد سے جو سیل ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ میئر کے پاس جائے گا, جو اسلام آباد کے اندر ایکسائز ڈیوٹی اکٹھی ہوتی ہے وہ میئر کے پاس جائے گی, جو اسلام آباد کے فیڈرل ڈائریکٹریٹ ایجوکیشن ہے وہ میئر کے پاس ہوگا, اسلام آباد کے اندر جو بی ایچ کیوز ہیں وہ میئر کے پاس ہوں گے. یہ ہم نے ڈیوالو کی تھی. پچھلے پورے 5 سال میں اور یہ چیئرمین رہے اور 1 روپے کا فنڈ نہیں ملا ہمیں. اور ہم ہمیشہ, اگر یہ بات ہوتی, 31 سال میں پہلی دفعہ کشمیر میں لوکل گورنمنٹ الیکشن تحریک انصاف نے کرائے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں ڈیوالو لوکل گورنمنٹ سسٹم پہلی دفعہ کے پی میں تحریک انصاف لے کے آئی ہے. پہلی دفعہ پنجاب کے اندر ڈیوالو لوکل گورنمنٹ سسٹم عمران خان لے کے آیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہاں بھی الیکشن عمران خان ہی کرائے گا انشاءاللہ. جی 4 سال میں اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آپ کروا رہے ہیں, آپ نے تو میٹرو بند کر دیا, پشاور پورٹ سے ایئرپورٹ. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں نے پراج چوک کا پروجیکٹ روک دیا. اچھا تو ٹھیک ہے, نون لیگ کلیم کری ہے کہ 2 پروجیکٹ ہم نے اوپن کیے, آپ نے کیا کیا؟ میں آپ کو تھوڑا دھیان سے سننا, ٹھیک ہے, حوصلہ رکھ کے. پچھلے 5 سال اگر آپ دیکھیں 2023 تک, 2018 تک جب ان کی گورنمنٹ تھی, جو اسلام آباد کا اشر تھا, اور 2018 کے بعد جو تحریک انصاف, G7 G8 انڈر پاس کس نے بنایا؟ تحریک انصاف نے بنایا. 7th ایوینیو پہ انٹرچینج کس نے بنایا؟ تحریک انصاف نے بنایا. راول ڈیم انٹرچینج کس نے بنایا؟ تحریک انصاف نے بنایا. PWD انٹرچینج کس نے بنایا؟ تحریک انصاف نے بنایا. 10th ایوینیو کس نے سٹارٹ کی؟ تحریک انصاف نے کی. ماگلا ایوینیو کس نے سٹارٹ کی؟ تحریک انصاف نے کی. اب ہنسو مت, سنو. اور اس کے بعد کیانی برج بنایا؟ تحریک انصاف نے بنایا. برما برج بنایا؟ تحریک انصاف نے بنایا. IJI پرنسپل روڈ 4 رویا کی, تحریک انصاف نے کی. 50% کوٹا اسلام آباد کے ڈومیسائل ہولڈرز کو گیا, تحریک انصاف نے دیا. اسلام آباد کو اگر پانی دیا راول ڈیم سے تو تحریک انصاف نے دیا. تحریک انصاف نے جو کھنڈرات تھے جو بنے ہوئے تھے پورے اسلام آباد میں پارکس میں, وہ تحریک انصاف نے دیے. واکنگ ٹریکس تحریک انصاف نے دیے. سنتے جاؤ یار, پریشان کیوں ہو جاتے ہیں, تو پریشان ہی ہو جاتے ہیں. اور شروع کروں میں, یا ٹھنڈ پڑی ہے؟ ہاں, کس کا؟ پھر یہ غلط بات ہے یار, PWD انٹرچینج بن چکا ہے, لوگ جا رہے ہیں اس سے پیچھے اس کو 4 روز کر رہے ہیں. اگر بیٹھ گیا ہے تو اس کے اوپر انکوائری کال ہونی چاہیے, اور جس ڈپارٹمنٹ نے بنایا اس کو اندر, تو کیوں نہیں کرتے؟ کریں نا. آپ گھڑی پہ رک جاتے ہیں, گھڑی سے آگے جاتے نہیں ہیں. جب سے لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ لے آؤ, تو اس دن سے گھڑی چلنا ہی بند ہو گئی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ اگر کس کو بنایا ہے؟ سر ایک دیکھیں, کانسٹیٹیوشن کس کو رول دیتا ہے الیکشن کرانے کا؟ الیکشن کرانے کا رول الیکشن کمشنر کا ہے, الیکشن کمیشن کا ہے,
اور اس میں جو الیکشن کمشنر ہے وہ کون ہے؟ سلطان سکندر راجہ صاحب ہیں. آج تک جتنے فیصلے انہوں نے دیے غیر جمہوری وہ اعلیٰ عدلیہ میں جا کے ختم ہوئے. جب 27 جولائی کو الیکشن ہونا تھا تو جا کے کہہ دیا 40 لاکھ لوگ ہی مر گئے. جب عدالت نے پوچھا تو کہتے وہ ٹائپو ایرر ہے. اس کے بعد جب ہمارے 4 ریزرو ممبرز آنے تھے پنجاب میں تو انہوں نے ہولڈ کر لیا. پنجاب کی اعلیٰ عدلیہ پنجاب ہائی کورٹ نے ڈیسیژن دیا. ایک طرف علی امین کو نااہل کر دیتے ہیں اور دوسری طرف ان کے وزراء پوری طرف کمپین کر رہے ہوتے ہیں. یہ باعث الیکشن کمشنر ہے. یہ آج ہم نے یہی کہا کہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم خط نہ لکھنے کی بیس پہ نااہل ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں ایک چیف الیکشن کمشنر جو بائسڈ ہے, جو باقاعدہ شمولیت لے چکا ہوا پی ڈی ایم کے اندر, وہ کیوں نہیں نااہل ہو سکتا جو اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کر رہا, جس کا اعلیٰ عدلیہ نے کہا ہے اپنے الیکشن کرانا ہے, سپریم کورٹ کہہ چکی ہے اپنے لوکل گورنمنٹ الیکشن کرانا ہے, وہ کیوں نہیں کرا سکتا؟ جو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیژن بھی پڑھیں, اس کے ڈیسیژن کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن ول ہولڈ local government elections on 31st of December and the federal government will assist. یہ ان کی ڈیسیژن ہے. الیکشن کمیشن سب سے بڑا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, رانا ثناء اللہ تو بیچارہ ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن کا. مطلب الیکشن کمیشن ذرائع سے خبر چلاتا ہے اور رانا ثناء اللہ آ کے اس کے اوپر تصدیق کر دیتا ہے. الیکشن کمیشن آٹونومس ادارہ ہے. الیکشن کمیشن کو پی ڈی ایم کو نہیں چاہیے اس کا ماؤتھ پیس بنے. آپ نے تو اسسٹ کرنا ہے. کل اسلام آباد میں اگر دہشت گرد گھس جاتے ہیں تو کیا وہ الیکشن کمیشن کو کہیں گے جا کے اس کا مقابلہ کرو؟ یہ بتا دیں کہ نیوٹرلز کی آنی شروع ہو گئی ہیں. نہیں آپ کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آئے گا. نہیں کیا نیوٹرلز کی آنے لگ گئی ہیں؟ یار میں تو یہی پریشان ہوں, سب کی آتی نیوٹرلز کی نہیں آتی.